खुदा को गवाह बना के कहता हूं कि अगर आसमान के नीचे सिद्दीक मोमिन नहीं तो फिर सवाए हस्ती पे कोई मुसलमान पैदा ही नहीं हुआ है। तुम गुफ्तगू करते हो। आज शर्म आती है, अनपढ़ जाहिल जाकिर अपने सर पर सिर्फ काले अमामे बांधकर इसलिए लोगों के सामने आते हैं कि लोगों के जज्बात को अंगेख दी जाए, उन्हें कुचला जाए, उन्हें मसला जाए, लोग मुश्ताइल हों, फसादात हों और उनकी चांदी खरी हो जाए। इतनी शर्म की बात मैं कहता हूं, सबसे बड़ा इस मुल्क में आजादी इजहार का कायल और दाई अपने स्टेज से कहता हूं, हमारे नुक्ताए नजर से हर शख्स को अपने मजहब के बयान करने की आजादी होनी चाहिए, लेकिन मुझ समेत किसी शख्स को इस बात का हक हासिल न होना चाहिए कि वो किसी के अकाबिर को बुरा कहे, उनको गाली दे, और सिर्फ किसी के अकाबिर ही क्यों नहीं, उन अकाबिर को और जिनकी बड़ाई को तुम नहीं मानते न मानो, जिनकी बड़ाई को मोहम्मद ने भी माना, मोहम्मद के खुदा ने भी माना है। तुम्हारे मानने से क्या फर्क पड़ता है? तुम नहीं मानते, न मानो, तुम मानोगे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, न मानोगे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें तकलीफ क्या है? लड़ाई किस बात की लड़ते हो? मैं बतलाता हूं लड़ाई किस बात की लड़ते हैं। लड़ाई तज़किरा हुसैन का, याद हुसैन की, मातम हुसैन का और जिक्र सिद्दीक का, फारूक का। कोई हया की बात करो, कोई शर्म की बात करो। हमने हमेशा इस मुल्क में अमन व अमान की बात की है, इसमें कोई शुबा नहीं। कोई दलील से बात करना चाहे आए, हमसे दलील के साथ बात करे। सिर्फ चार काले बल देकर आदमी आलिम नहीं बन जाता। जो सारी कायनात के शिया उलमा को मेरा चैलेंज है, सिर्फ सियालकोट के मुल्ला मुल्लानों को नहीं, सारी कायनात के उलमा को मेरा चैलेंज, कोई मां का लाल आए और मेरे साथ सामने बैठ के गुफ्तगू करे। अगर 3 मिनट इस मसले पे गुफ्तगू कर सके कि सिद्दीक को अली ने नहीं माना था, तो काबे के रब की कसम है, मैं मोहम्मद के मिंबर पे कदम रखना छोड़ दूंगा। अगर कोई चूड़ा चुनार नहीं मानता, न माने, उसके मानने से क्या फर्क पड़ रहा? तेरे मानने से भी कोई फर्क नहीं, तेरे ना मानने से भी कोई। और जिनकी बात करता है, उनके पास आके चल। उन्होंने माना, उनकी औलाद ने माना, उनके पोतों ने माना, उनके पड़पोतों ने माना, और जितने हलाल सादे थे सब ने माना। और जो उनका नहीं है वो इनको नहीं मानता, जो इनका नहीं है वो उनको नहीं मानता है। तेरे मानने न मानने से क्या फर्क पड़ता है? तेरे चांद पे थूकने से कोई चांद गदला हो जाएगा? अगर कोई निकले हुए सूरज को अंधा अपनी आंखें बंद करके कहता है नहीं निकला हुआ, सारी कायनात कहती है निकला, कहता है मुझे तो नजर नहीं आता, उसको कहा जाएगा जा डस के अस्पताल जाके अपनी आंखों का ऑपरेशन करवा। तुझको नजर नहीं आता तो सूरज का कसूर नहीं है, तेरे नजर ना आने से सूरज तो नहीं छुप जाए।
عجیب بات کرتے ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا تیرے ماننے سے میں نہیں مانتا. وہ تو کون ہے؟ میں چوڑا ہوں نہ مان بھائی. تیرے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ تیرے مان اور نہیں مانتا نہ مان. تیرے ماننے سے کیا فرق ہے؟ ہم سے کیوں لڑتا ہے؟ لڑنا ہے تو حسین کے نانے سے جا کے لڑ، جس نے اپنی زندگی میں فاروق کو اپنے مسلح پہ کھڑا کیا تھا، صدیق کو اپنے مسلح پہ کھڑا کیا. میں نے کھڑا کیا ہے. ان سے جا کے لڑ. آج نہیں لڑتا تو قیامت کے دن لڑ کے دیکھ لینا. تیرا شمار محمد کے ساتھ لڑنے والوں میں ہوگا، ہمارا ساتھ محمد کی بات پہ گردن کے جھکانے والوں کے ساتھ ہوگا. نہیں مانتا. تو کون ہوتا ہے نہیں مانتا؟ اور نہیں مانتا تو علی کو پوچھ اس نے کیوں مانا تھا. اور آج بات آئی ہے تو سن لو، یاد رکھنا بات کو. اور خدا کے فضل و کرم سے علماء کو مخاطب ہو کے کہتا ہوں کہ تم نے بھی یہ بات کبھی نہ سنی ہوگی. سن لو آج بات. نبی کی سنت کے 3 طریقے ہیں اس بات کے. سنت کہتے ہیں قولی سنت کو، نبی کے قول کو، نبی کے فعل کو، نبی کی تقریر کو. ایک بات نبی نے کہی وہ سنت ہے، کر کے دکھائی وہ سنت ہے، کسی کو کرتا ہوا دیکھ کے اس کو اس پہ ثابت رکھا وہ سنت ہے. آؤ اور میں تمہیں بتلاؤں. اور نبی نے ابو بکر کی امامت کو 3 سنتوں سے ثابت کیا ہے. قولی سے بھی ثابت کیا، فعلی سے بھی ثابت کیا، تقریر سے بھی ثابت کیا. غشی تاری صحابہ مسجد نبوی میں دم بخود بہتے حجرہ عائشہ کی طرف دیکھ رہے ہیں. اس کے حجرے کی طرف دیکھ رہے ہیں جس کا نام تجھ کو گوارا نہیں ہے. اس کے حجرے کی طرف کہ قرآن نے جس کو مومنوں کی ماں کہا ہے، اور جو اس کو ماں نہیں کہتا وہ مومن نہیں ہے. اور جو مومن ہے عائشہ اس کی ماں ہے، اور عائشہ جس کی ماں نہیں وہ مومن. قرآن کا فیصلہ ہے. ازواجہ، آؤ تم نہ مانو، ان کو مبارک ہو جن کو ایمان مبارک ہے. تمہارے ماننے سے کیا کرتا ہے؟ حجرہ عائشہ کی طرف نگاہ کیے ہوئے، اذان ہو چکی، نماز کا وقت آ چکا ہے. کواڑوں کی طرف نگاہیں لگائے کہ کونین کا تاجدار آئے اور ہماری امامت فرمائے. وقت بیتتا چلا جا رہا ہے. بلال با چشم نم اٹھے، آقا کے دروازے کے قریب ہو کے کہا الصلاۃ الصلاۃ. نماز. اندر سے کوئی آواز نہیں آتی. بلال کی آواز ٹوٹ جاتی ہے، دل شکستہ ہو جاتا ہے. آج اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی، نہ جانے میرے آقا پہ کیا بیت گئی ہے. صحابہ منتظر، آہیں کراہوں میں اور سسکیاں چیخوں میں تبدیل ہونے لگی. اللہ، آج کیا وجہ ہے کہ کونین کا تاجدار ہماری امامت کے لیے نہیں آ رہا؟ سرور کائنات بیماری کے عالم میں اپنے بستر پہ تشریف فرما. امہات المومنین گرد میں بیٹھی ہیں. آقا نے آنکھ کھولی. آقا، صحابہ آپ کی آمد کے منتظر، اور بلال کئی دفعہ آواز دے چکا، صدا دے چکا ہے الصلاۃ. نگاہ اٹھائی، فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. جاؤ اور فیصلہ آج اسی بات پہ کر لو. کب کہا، کس کو کہا، اور
کہا بنو ہاشم کے لوگ موجود ہیں، اپنے داماد موجود ہیں، اپنے چچا کے بیٹے موجود ہیں، عقیل موجود ہے، علی موجود ہے، ابن عباس موجود ہے، فضیل موجود ہے، اور تو اور رسول کا باپ موجود ہے، وہ باپ جس کے متعلق آقا کائنات نے کہا تھا ان عباس امی سن وہ ابھی، عباس میرا چچا ہی نہیں محمد کا باپ بھی ہے۔ اور وہ عباس جب جنگ بدر میں قیدی تھا اور قیدیوں کے ساتھ بنا ہوا تھا تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے آقا کے خیمے پہ نگاہ ڈالی، دیکھا کہ آقا کے خیمے سے سسکیوں کی آواز آ رہی ہے۔ لوگ اجازت پا کے حضور میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آپ اور آپ کی آنکھوں میں آنسو۔ فرمایا میرا چچا عباس قیدیوں میں بندھا ہوا ہے، محمد کو چین کیسے آ سکتا ہے؟ وہ چچا عباس ایمان لا چکا، اسلام قبول کر چکا، اور سرور کائنات کے دست مبارک سے خلعت فاخرہ حاصل کر چکا۔ صرف چچا ہی نہیں، بنو ہاشم کا سردار بھی۔ اور کیا کہوں، تمہاری روایات کے مطابق حسن بھی موجود ہے، حسین بھی، لیکن امامت کے لیے میرے آقا تو نے پکارا تو کس کو پکارا؟ یہ سارے موجود، کہاں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ میرے چچا عباس کو کہو، میرے داماد علی کو کہو، میری دو بیٹیوں کے شوہر عثمان کو کہو، میرے لختے جگر حسن کو کہو، فاطمہ کے جگر گوشہ حسین کو کہو، تم پیچھے کھڑے ہو جاؤ، عائشہ کا باپ آگے کھڑا ہو جائے۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر کو کہو آگے کھڑا۔ اور کس کی مجال ہے کہ دم مارو؟ کوئی اعتراض کر کے دیکھے تو صحیح، وہ اعتراض کرنا تھا تو اس دن کرتے، کیوں نہیں کہا؟ آقا کس کو آگے کھڑے کر رہے ہو؟ کون بولے؟ کس کی مجال ہے کہ لفظ اٹھائی؟ اور صدیقہ بولی، میں نے کہا کہ بولی نہیں، عرش والے نے بلوایا تاکہ بات پکی ہو جائے۔ کہا یا رسول اللہ کسی اور کو کہہ دیجیے۔ نگاہ اٹھائی، فرمایا لا ينبغي لقوم ان يكون فيهم ابو بکر ان يومهم غیرہ، ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا محمد کے مصلی پہ کھڑا ہونے کی جرات کر سکتا ہی نہیں ہے۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ میرے صدیق کو کھڑا کرو۔ ہائے ہائے، تیسری مرتبہ پھر خدا نے کہلوایا، آقا کسی اور مسئلہ کس طرح پکا کر رہا ہے۔ کہا یا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، فرش والے بھی نہیں مانتے، عرش والا بھی نہیں مانتا۔ فرش والے عرش والا ماننے کو اکیلے ابو بکر کو مانے۔ جاؤ ابو بکر کو کہو میرے مصلی امامت میں کھڑا ہو جاؤ۔ بلال نے تب دستک دی، اندر سے ارشاد ہوا جاؤ میرے صدیق کو میرے جیتے جی میرے مصلی پہ کھڑا کر دو۔
کہ آنے والے جب کوئی اعتراض کرے تو کسی اور پہ نہ کرے، محمد پہ کرے، تاکہ اپنا ناتا تو اس سے توڑ لے۔ اعتراض کرنا ہے تو اس پہ کرو۔ اور سنو، قولی سنت یہاں ثابت ہوئی اور صدیق کی امامت کے لیے محمد کی تینوں سنتیں اکٹھی ہو گئی۔ کھڑے ہو گئے، ارشاد ہوا مجھ کو اٹھاؤ۔ آقا کیا بات ہے؟ فرمایا میں بنو ہاشم کو دیکھوں میرے ابو بکر کے پیچھے ہیں کہ نہیں ہیں، میں دیکھوں تو صحیح کہ پیچھے کون رہا، کون ہے جس نے حکم سے سرتابی کی، کون جو میرے کھڑے ہوئے کو نہیں مانتا، جس کو میں نے آگے کیا ہے کون ہے جو اس کو پیچھے کرتا، دیکھوں تو صحیح۔ آقا کائنات اٹھائے گئے، حجرہ عائشہ سے قدم باہر رکھا، صفوں پہ نگاہ ڈالی، آسمان کی طرف رخ کیا، چہرہ گلنار ہو گیا۔ اللہ تیرا شکر، اپنے جیتے جیتے اپنی امت کو ایک امین کے سپرد کر کے جا رہا۔ باہر نکلے اور کونین کا تاجدار سچا نبی تھا، باہر نکلا، صحن مسجد خوشبو سے مہک اٹھا کہ محمد کریم آئے اور خوشبو نہ پھیلے۔